अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफसीर आयत नंबर 21 से सूरह अल अनफ़ाल। वला और ना तकूनु तुम हो जाओ कल लजीना उन लोगों की तरह कालू जिन्होंने कहा समयना सुना हमने वहुम और वो ला यसमाउन सुनते नहीं हैं। इस आयत की तफसीर से पहले जो पिछली आयत थी एक्चुअली वहाँ से ये जो है ये बात शुरू हुई है, तो उस पिछली आयत को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा और फिर हमें ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर सब इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों अतिउल्लाह व रसूलहू अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की वला तवल्लो और ना तुम मुँह फेरो अनहु उससे व अंतुम जबकि तुम तस्माउन तुम सुन रहे हो। और फिर आगे अल्लाह ताला मज़ीद उसमें फरमा रहा है कि वला तकूनु और ना तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह कालो जिन्होंने कहा समयना वहम ला यसमाउन सुन लिया हमने हालांकि वो नहीं सुनते। ये बात जो है वो इसलिए कही गई ये क्योंकि जंगे बदर के हवाले से ही यहाँ पर बात हो रही है और ये सारे जो आयात हैं इसका पस मंज़र जो है वो जंग बदर से रिलेटेड ही है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो भी आयात हैं उनका मफ़हूम एक तो खुसूसी होता है जो कि उसका जो ओरिजिन जो होता है जो उस वक्त के हिसाब से जो वहाँ जिस मौके पे वो नुज़ूल होता है, और दूसरा हम सब मुसलमानों के लिए उसमें एक नसीहत या ताकीद या जो भी हुक्म है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पर ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उनकी तरफ से मुंह ना फेरो जबकि तुम सुन रहे हो। यानी जब अल्लाह का या उसके रसूल का कोई हुक्म आ जाए तो फिर सुनी अनसुनी ना कर दो। तो अहले ईमान से ये बात इसलिए कही जा रही है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर की तरफ चलने के लिए जंग के लिए कहा था, तो फिर लोगों की तरफ से उसमें कोई भी हीलो हुज्जत या कोई भी अपनी राय देना या अपने कोई बहस का कोई मौका नहीं रह गया था, क्योंकि अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म आने के बाद फिर उस किसी की बात की, किसी के मशवरे और किसी की राय की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो यही बात यहाँ पर ईमान वालों को समझाई जा रही है। तो ईमान वाले तो उस दौर में भी थे और ईमान वाले आज हम सब भी इस दौर में भी हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत जिस तरह से करने का हुक्म उनके लिए था, उसी तरह से अल्लाह की अताअत करना और अल्लाह के रसूल की अताअत करना आज भी हमारे लिए उतना ही लाजमी है। तो जिस तरह वो जो मौका था कि एक तरफ काफ़िला था जिसको लूटना बज़ाहिर आसान लग रहा था और जिसमें माल का मुनाफा ज़्यादा था नज़र आ रहा था, और दूसरी तरफ एक लश्कर था जो कि ज़ाहिर है जहाँ पे पूरी साज सामान तैयारी के साथ आ रहा था और इनकी मुसलमानों की पास इतनी तैयारी भी नहीं थी और जान का ख़तरा ज़्यादा था। तो जो चीज़ बज़ाहिर बेहतर लग रही थी, तो एक जो नेचुरल इंसान के अंदर की जो वो होती है कि वो आसान चीज़ का आसान रास्ते का इंतखाब करता है और फिर उसमें मुनाफा भी था, तो वो उस तरफ जो जाने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में जो कहा था कि वो काफ़िला लूटना ज़्यादा आसान है। हालांकि फिर उसके बाद वो लोग जो मोमिनीन थे वो तो फ़ौरन ही अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान के और वो उससे बाज आ गए थे और अपने उनके हुक्म पर फ़ौरन उन्होंने सर झुका दिया था। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ इशारा है जिन्होंने ये कमज़ोरी दिखाई थी और इस मौके पर बात सुनने के बावजूद भी अपनी बात कहने की हिम्मत की थी, यानी मतलब अपनी भी एक राय दी थी। और ये मुनाफिकीन की निशानी है कि वो सुनते हैं बात और सुनने के बाद भी ऐसे आप बिहेव करते थे कि जैसे उन्होंने सुना नहीं।
کیونکہ سننے کے بعد بھی بات جو ہے وہ ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی. تو مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے یا اللہ کا رسول ان کو کسی کام کے لیے، کسی بھی جنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آواز دے، تو پھر ان کو اس کے آگے سنتے کے ساتھ ہی اس بات کے اوپر اپنا سر جھکانا ہے، صدقنا و آمنا کہنا ہے اور بات کو ماننا ہے، سمعنا و اطعنا. یہ ہے مومنین کا رویہ. اور یہ منافقین کا رویہ ہے جو حیل و حجت کرتے ہیں اللہ کے احکامات میں، اللہ کے رسول کی. اب ظاہر ہے اب یہ اس دور کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی حدیثوں کی شکل میں آپ کی سنت جو ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے. تو ان کو انکار کرنا یا ان کو سن کے بھی ان پہ عمل نہ کرنا، سن کے انسنا کرنا، یہ سب جو ہے نا یہ اسی میں آ جاتا ہے. جہاں پر اللہ کا کوئی حکم آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی بہانہ، کوئی بات جو ہے نا آپ کی چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو بظاہر ایسا لگے کہ اس میں شاید ہمارا فائدہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ آئے، تو ایک مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کسی آزمائش تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مومنین کو جو ہے نا اللہ ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے جس سے ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے جو رہے صحیح جو دکھاوے کا بھی جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی ان سے، منافقین اور کافروں سے وہ نہیں کر پاتے. تو یہ جو مشکل مرحلے، مشکل ایسے موقع آتے ہیں، یہ در حقیقت اسی لیے آتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر اگر ایک مومن ہے اور تو اس کا ایمان ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا فیصلہ ہے، تو اس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری سوچ اس کے دماغ میں آنی ہی نہیں چاہیے. نہ اپنی عقل استعمال کرنا ہے، نہ کوئی اپنی رائے استعمال کرنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتے ہی اس پہ سر جھکا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ سن کے بھی ایسا لگے کہ تم نے نہیں سنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ منافقین کی نشانی تھی نا کہ وہ محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، سب کچھ سنتے تھے، قرآن بھی سنتے تھے، لیکن کیا وہ ان کے دل تک پہنچتا تھا؟ وہ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. تو یہ سننا نہ سننے کے برابر تھا، کیونکہ جو کچھ بات سننے کے بعد دل تک نہ پہنچے اور پھر عمل میں نہ ظاہر ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات سنی ہی نہیں گئی گویا. تو یہ اس دور کی جو بات میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ایک نصیحت بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ بھی ہے کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں. کیا واقعی اللہ کا حکم آنے کے بعد، اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد ایسا ہی رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ اور مزید اور باتوں کی طرف دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب نماز کی پکار، اذان دی جاتی ہے، تو ہم کیا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہم ٹالتے ہیں؟ ابھی سن کے بھی انسنا کر دیتے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں گے، اچھا تھوڑی دیر میں ذرا فون پہ بات کر لوں، ذرا یہ والا کام کر لوں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جیسے ہی یہاں تک حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ان کو آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ حضرت ابو سعید جو ہیں ان کا نام تھا ان صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آواز دی تو وہ نہیں آئے. جب وہ نماز پڑھ کر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تو تمہیں کس بات نے روکا تھا کہ تم میرے پاس چلے آؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں آواز دے تو فوراً سن لیا کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلاتے تو نماز میں سے بھی توڑ کے جا کے آپ کی بات سننا اس کے اوپر لازم تھا، اور آ کے دوبارہ پھر اپنی نماز کو اسی طرح وہیں سے کنٹینیو کر سکتا تھا.
لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو آپ کے احکامات کو اتنی ہی اہمیت دینی ہمارے لیے لازمی ہے جتنی کہ آپ کی زندگی میں دی جاتی تھی. جو کچھ بھی اللہ کے احکامات جو ہیں ظاہر قرآن کی شکل میں، اور آپ کی جو بھی باتیں حدیث کی شکل میں موجود ہیں، ان کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اب اس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جانتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو سننے کے، سمجھنے کے بعد، اس قابل ہونے کے بعد کہ ہمیں سمجھ میں الحمدللہ آنے لگا ہے، کیا وہ ہمارے عمل میں بھی اسی طرح سے اتر آیا ہے؟ یہ ہے اس آیت سے سبق اصل جو ہمیں لینا ہے، کہ صرف سننا نہیں ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے. یہ سارے کام کس لیے کرنے ہیں؟ کہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہو جائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے بن جائیں، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی تکلیف ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے آسائشیں ہوں، اچھے سے اچھے حالات میں بھی اور تکلیف دہ حالات میں بھی، ہر دو صورتوں میں اللہ کے اوپر معاملات کو چھوڑنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اللہ کے احکامات پر پھر بھی عمل کرتے رہنا. یہ نہیں کہ میں تو اتنا اللہ کے لیے، میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، پھر بھی میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، پھر بھی میرے اوپر یہ تکلیف آ گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے جس سے بچنا چاہیے. اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے رسول کی جو بھی حدیث، جو بھی آپ کی سنت سے ثابت ہے، آپ بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے اسی طریقے سے. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ صرف زبان سے سمعنا نہ کہو کہ سن لیا ہم نے، بلکہ دل سے اطاعت کرو. دل میں اپنے خیالات ہیں، اپنے فائدے اور اپنی ہی ساری باتیں چل رہی ہیں اور اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر اطاعت جو ہے نا وہ صحیح طرح سے ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل اور دماغ، کان سے سن کے دل اور دماغ پورے کے پورے متوجہ ہو کے اس کو فوراً سر تسلیم خم نہ کر دیں، اس کو فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو پھر ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح کا سننا جو ہے وہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے. انا بے شک شر الدوابی بدترین جانور، دابا پڑا تھا نا جانور، بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک الصم البکم بہرے گونگے ہیں. الذین وہ لوگ جو لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول کی آواز کو، اللہ کے رسول کی پکار کو سننے کے بعد بھی اس کو انسنا کر دیتے ہیں، ان کی مثال ایسے جانوروں سے دی جا رہی ہے جو کہ شر الدواب یعنی جانوروں میں بھی سب سے بدترین ہیں. صرف جانور ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، دیکھیں جانور جو ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں، جو بھی آوازیں وہ نکالتے ہیں وہ آوازیں بے معنی ہیں. پڑھ چکے ہیں ہم اس کی تفصیل بھی، کہ وہ آوازیں تو ضرور نکالتے ہیں لیکن وہ آوازیں بے معنی ہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے. جیسے آ او ان کا کوئی مفہوم ہے نہیں ہے نا. تو اسی طرح وہ باں کی آواز یا کٹ کٹ یا جو چڑیوں کی یا جس کی بھی، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، یہ صرف آوازیں ہیں. اور اسی طرح سے بہرے بھی ہیں، یعنی آپ کچھ بھی ان سے کہتے رہیں، آپ کی آواز پہ تو وہ متوجہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کے اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں، آپ کے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات، آپ کے الفاظ کو وہ سمجھ نہیں سکتے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو انسنا کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں میں جو بدترین جانور ہیں وہ ہیں یہ، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے. تو عقل سے اپنے کام نہ لینا، یعنی ویسے تو عقل بہت کام کرتی ہے، اپنے معاملات کی خوب عقل ہے کہ کون سا کاروبار کرنا، کون سی چیز میں پیسے لگانا، کون سی کس طرح کی تیاری کرنا، یہ سب میں ہے. لیکن اللہ کے احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پر اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، وہاں پر حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب دین کی بات آتے آتے ہی ان کی عقل غائب ہو جاتی ہے، عقل کام ہی نہیں کرتی ہے، اللہ کے احکامات کو انسنا کر دیتے ہیں، تو پھر جس کو اللہ کی بات، اللہ کی آیات، اس کے احکامات سمجھ میں نہ آئیں، یا وہ سمجھ کر بھی سمجھنا ہی نہ چاہے، نہ ہی وہ رسول کی بات ماننے کو تیار ہو، کسی طرح سے ٹالنا چاہتا ہو، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں میں سے بھی بدترین ہے، کیونکہ جانوروں کو تو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہی نہیں ہے نا، بولنے کی، نہ سننے کی، اور نہ عقل۔ عقل تو صرف انسانوں کو ہی دی گئی ہے نا، تو اگر وہ عقل انسان اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہ استعمال کرے، تو پھر وہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ اس کو تو یہ چیز دی گئی ہے نا، عقل بھی دی گئی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان کو سن کے بھی وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے ان کو یہ نعمتیں دی ہی نہیں گئی ہیں۔ تو یہ گونگے بہرے وہ ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو انسنی کر دیتے ہیں، اور اپنی زبان سے کبھی بھی حق کی بات نہیں نکالتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حق دل تک پہنچا ہی نہیں ہے نا جو زبان سے نکلے گا۔ اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو عقل اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اس کو صرف اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کے لیے نہیں کر رہے۔ تو اب اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، عقل کی بنا پر ہی انسان جانور سے افضل ہوتا ہے نا۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، جانور کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، سننے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور عقل دی ہے جس سے بات کو بہت اچھے سے سمجھا بھی سکتا ہے اور دوسرے کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر حق کا انکار کریں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں، تو پھر ظاہر ہے وہ تو جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ہو گئے نا۔ تو دیکھیں، اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پڑھنا ہی صرف کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی باتوں کو صرف پڑھنا اور جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ کسی کو مثال دے کے کبھی سمجھانے کی کوشش کریں، بعض دفعہ کچھ بتانے کی کوشش کریں، کوئی اچھی بات، کوئی دین کی طرف لانے والی، بہت سے لوگ تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، اچھا ہوا ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا رویہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ کیا بتانی ہے، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہ یہ بھی کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ جی بالکل، بہت اچھے سے معلوم ہے، بس اللہ کی جب توفیق ہوگی تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو پھر جب سب پتہ ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سنا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے نہیں سنا، یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، علم اللہ، جان لیتا اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ وہ سنوا دیتا ان کو، وَلَوْ، اور اگر، أَسْمَعَهُمْ، وہ سنوا دیتا ان کو، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ منہ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے۔ تو اللہ کو دلوں کا حال بھی پتہ ہے کہ کون جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہا ہے اور اپنی عقل استعمال کرنے کی زحمت ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی موجود ہی نہیں ہے، کوئی خیر کی بات یعنی اصلاح کا کوئی بھی ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر نیکی کی کوئی چاہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک کسی کے اپنے اندر یہ خواہش نہ ہو، وہ اپنی اصلاح نہ کرنا چاہتا ہو، وہ خود نیکی کے راستے پہ نہ چلنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی بھی خیر، اللہ کو پتہ یہ ہوتا اللہ کو علم اس بات کا کہ ان کے دل میں کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی خیر ہے، یہ بات کو سمجھے نہیں ہے، مطلب یہ ہے نا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا صحیح طرح ان تک پہنچائی نہیں گئی، تو اللہ پاک ضرور انہیں سنوا دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے
ظاہر ہے اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ یہ تو سن بھی رہے ہیں لیکن یہ جان بوجھ کر انسنا کر رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ بہت سے لوگ، آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا نا کہ بس اتنی زیادہ باتیں ہم تو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو پتہ ہے وہ تو پہلے اس پہ تو عمل کر لیں، جتنا زیادہ جان لیں گے اتنا گناہ ہوگا۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جاننے کی کوشش کریں یا نہ کریں، آپ کا جاننا بہت ضروری ہے اللہ کے آیات کو، اور اس لا علمی کا جواز کوئی بھی یہ نہیں دے سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے، اور اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی آسانی، سہولت، اتنے راستے ہیں کہ آپ نیٹ پہ، آپ ویسے ہی تفسیریں مختلف طرح کی دیکھیں، پہلے کے زمانے کا اور آج کا سوچئے کہ قرآن کتنی آسانی سے اویلیبل ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، آپ ایک ایک لفظ کا کرنا چاہیں، آپ با محاورہ کرنا چاہیں، آپ مختلف صورتوں کو پڑھنا چاہیں، آپ کتابی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نیٹ سے بھی آپ کو ہر طرح سے سب کچھ مل جائے گا، اور بہت سے لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی ہے نا، بہت سہولت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں کچھ جاننا چاہے، نہیں کوئی اپنی اصلاح چاہے، نہیں اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہے، تو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھلائی یا کوئی خیر موجود ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ ضرور ان کو سنوا دیتا، اور اگر وہ ان کو زبردستی سنوا بھی دے تو وہ منہ پھیر لیں گے۔ یعنی زبردستی تو اول تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی، یہ زبردستی کا سودا ہے ہی نہیں، تو لیکن اگر اس کے باوجود ان کو، ان کے منہ پھیرنے کے باوجود ان کو سنوا بھی دیا جاتا تو وہ صرف سن ہی لیتے ہیں، دل تک ان کے بات زبردستی نہیں پہنچائی جا سکتی۔ سنائی تو کسی کو جا سکتی ہے زبردستی، لیکن دل تک نہیں پہنچائی جا سکتی نا۔ اسی لیے دیکھیں، ہمیں ہمیشہ اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل اور دماغ کو بھی کھلا رکھنا ہے، اور ہر اچھی بات کو سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اگر اوتھینٹک بات ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ احکامات صحیح ہیں، تو ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف بلاوا اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اگر اس سے نہیں تو کسی اور سے، اس سے نہیں تو کسی اور سے، لیکن یہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا بننا چاہیے، منہ پھیرنے والا نہیں کہ اتنے موقع ملنے کے باوجود بھی سننے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ان کو زبردستی سنوا بھی دی جائے، لیکن ان کے دل تک تو نہیں زبردستی پہنچائی جا سکتی ہے نا یہ بات۔ تو کسی شخص سے بھی اختلاف بھی اگر ہے، نظریاتی کوئی اختلاف بھی ہے، تو پھر بھی اس کی بات اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو ضرور سننی اور سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی شخصیت سے ذرا سا اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کی ساری باتیں جو کہ وہ اپنی نہیں کر رہا، اگر کوئی قرآن کا علم دے رہا ہے یا کوئی حدیث کا علم دے رہا ہے یا کوئی اچھی دین کی باتیں بتا رہا ہے جو کہ اوتھینٹک اور صحیح ہیں، لیکن آپ کو کیونکہ اس شخصیت سے اختلاف ہے، آپ کا اس شخصیت کے نظریے سے کسی بات سے اختلاف ہے، آپ اس کی ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں اور سننے پہ ہی نہ تیار ہوں۔ اور غزوہ بدر کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ ان کے اندر کوئی صلاحیت پاتا تو ان کو سننے کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے دیتا، لیکن اگر وہ بغیر صلاحیت کے صرف تعمیل حکم میں زبردستی ان کو لے کر آ جاتے جنگ کے لیے، تو کیا کرتے، یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تنبیہ تھی اصل میں جو کفار کے لشکر کا سامنا کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے، اور ان میں کافی تعداد جو تھی وہ منافقین کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاں جنگ اور اس کا موقع آتا تھا تو منافقین سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں ہیلو بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والوں قبول کر لو،
مان لو حکم کو اللہ کے لیے، وللرسولی اور رسول کے لیے، اذا دعاکم جب وہ پکاریں تمہیں، لما واسطے اس کے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرئی درمیان انسان کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور بے شک وہ، الہی طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر سے ایمان والوں سے ہی خطاب ہے، ابھی ان کو دوبارہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ایک اور اہم بات ان سے کہنے کے لیے اللہ پاک دوبارہ مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لو، ان کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے، جس میں نئی روح پھونک دیتی ہے، جس سے غفلت بھی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قرآن کی بات، نصیحت کی بات، دین کی دعوت کی بات۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی دعوت دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس دعوت کا جواب دو، اس کو قبول کر لو، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ بات، کیونکہ غزوہ بدر آپ کے ذہن میں ہے نا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کہ کن حالات میں ہوئی تھی۔ اب اس آیت کو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب وہ پکاریں تمہیں تو ان کی بات پہ فوراً جواب دے کے قبول کرو، کیونکہ وہ زندگی بخشے گی تمہیں۔ دو طرف جو ہے وہ جانے کی بات ہو رہی تھی، ایک قافلہ تھا جس کو لوٹنا زیادہ آسان لگ رہا تھا، اور ایک لشکر تھا جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ جبکہ جنگ میں شامل ہونا جو تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، اور اس قافلے کو لوٹنا جو تھا وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام اور ہر بات میں کیسی حکمت ہوتی ہے، ایسی اس وقت اس موقع پہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ جنگ لڑنا ہے، تو اس میں تمہارے لیے زندگی تھی، زندگی کا سامان تھا۔ کس طرح سے تھا؟ اس طرح سے کہ اگر یہ جا کر قافلے کو لوٹنے کے لیے اس طرف چلے جاتے، اور وہ لشکر تو وہاں سے روانہ ہو ہی چکا تھا، کیونکہ اس نے ابو سفیان نے ایک آدمی کو تو قاصد کو بھیج دیا تھا نا، جس نے وہاں جا کے یہ خبر دی تھی، اور وہاں سے وہ اتنا بڑا 1000 کے قریب لشکر جو ساز و سامان کے ساتھ لے کے نکل پڑے تھے۔ اب وہ تو، اور کیونکہ ان کا بھی تو سامان داؤ پہ لگا ہوا تھا نا، اتنا بڑا مال ان کا جو ہے وہ اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھا، تو لوگوں کی جان بھی تھی اور وہ مال بھی تھا، تو وہ تو روانہ ہو گیا تھا۔ اب اگر فرض کریں کہ اس کے برعکس ہوتا اور مومنین جو تھے وہ جنگ میں ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے چلے جاتے، تو کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ان کو وہ لوٹ کے وہ مال حاصل ہو جاتا، لیکن اس میں کچھ جانی نقصان بھی ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ قافلہ جو کہ وہاں سے مکے سے چلا تھا وہ کیا ان کو چھوڑ دیتا؟ وہ ان کا کیا حشر کرتا اور مال بھی چھین لیتا، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے تو نہیں جا رہے تھے نا، اور جنگ میں جب شامل ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے تھے، تو پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی، فرشتوں کی شکل میں بھی آئی اور ویسے بھی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت بھی دی، اور کفار جو تھے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور وہ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ ذلت آمیز شکست تھی، بلکہ ان کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا مسلمانوں کا۔ اور یہ سب کس لیے، یہ سارے کس طرح سے یہ سارے فوائد اور مقاصد حاصل ہوئے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی تھی۔ تو بظاہر بعض دفعہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، دین کا کوئی کام کرتے ہوئے، بعض دفعہ ہمارے سامنے دو آپشن، دو راستے آ جاتے ہیں، اور بظاہر شاید ایسا لگتا ہو کہ کسی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یا کسی ایسے کام کو کرنے میں شاید دنیاوی طور پہ ہم نقصان میں رہیں گے، اور ہمیں فائدے کا جو وہ
کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور بھی مثالیں ہوں گی، اس وقت میرے ذہن میں جو ایک بہت سمپل سی مثال آ رہی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ بظاہر ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اٹھا کے دے دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے، یا صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی، اپنی سب کو اپنے مال سے، دولت سے، چیزوں سے پیار ہوتا ہے نا، فطری ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں صدقہ دینا ہے، ہمیں خرچ کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مال کی محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو آگے کر لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب بظاہر یہ لگے کہ یہ تو نقصان ہو گیا، اتنا مال ہمارے مال میں سے نکل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ مال کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اتنا مال ہمارا نکل گیا اور خرچ ہو گیا، ہمیں یقین ہے اللہ پہ۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک تو یہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، اور دوسرے پہ اب ہمارے مال کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور اس میں برکت بھی اللہ دے گا۔ باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، باقاعدگی سے زکوٰۃ اپنے مال پہ ادا کرنے والا کوئی شخص آپ کو کبھی بھی برے حالوں میں، پریشان حالوں میں، دوسروں کا محتاج اور مالی تنگی اور غربت کا شکار نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، جو باقاعدگی سے صحیح طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے آگے اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ پھیلانے والا نہیں بناتا۔ تو پھر دیکھیں، جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، بظاہر چاہے نظر نہ آئے، لیکن ہم سب کے ساتھ اللہ کی مدد مختلف موقعوں پر اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں نا۔ تو مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لیکن اگر اور زیادہ، جتنی مدد اور زیادہ چاہیے، اور زیادہ اللہ کا ساتھ چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب بھی وہ پکاریں، جب بھی وہ کسی بات کی دعوت دیں، آواز دیں، تو اس کا جواب دو کہ اس کو قبول کر لو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، یعنی اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان۔ یعنی اگر کوئی یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دل غافل ہو جاتا ہے، جسے ہم دل پہ مہر لگنا بھی کہتے ہیں نا، کہ پھر کوئی بات دل تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سنی انسنی کر دی جائے اور ان کے احکامات سے بے نیازی برتی جائے، تو اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے کے اور اس کے دل یعنی ہدایت کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے بھی ہدایت کی کوئی بھی بات نہ اس کے دل تک پہنچتی ہے، کیونکہ بیچ میں تو اللہ خود ہی آڑ بن گیا ہے نا، اور نہ دل تک پہنچے گی تو ظاہر ہے نہ سمجھے گا۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ دل پہ مہر لگنا بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، کہ ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خاص کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت حساس اور خوف کھانے والا معاملہ ہے، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوری طور پر نہیں مانتے اور اس سے اعراض برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل الٹ دیے جاتے ہیں، ان کی نگاہیں بھی پلٹ دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا اس چیز سے کیا سبق سیکھنا ہے؟ کہ جب بھی دین کا کوئی مطالبہ ہمارے سامنے آئے، اللہ کا کوئی حکم ہم تک پہنچ جائے اور دل بھی اس پر گواہی دیتے، دیکھیں نا، جب ہم اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے، تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے،
اللہ کے احکامات کی طرف اتنا اندازہ ہمیں بھی ہو جاتا ہے نا. تو جب دل بھی اس پر گواہی دے کہ یہ بات درست ہے، تو پھر بھی اس سے اعراض اگر کوئی برتے گا تو اس کی سزا اسے دنیا میں اس طرح سے مل سکتی ہے کہ وہ پھر اس کو حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اس سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور ہدایت اور اس کے درمیان آڑ آ جاتی ہے. اور وہ آڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بنا دیتا ہے، یعنی اللہ ہی آ جاتا ہے اس کے دل. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. بہت بہت بڑی یہ ایک سزا ہے. اور اسی لیے جو آپ کو دعا یاد کروائی تھی نا، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رکھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، مسند احمد میں ہے. تو یہ دعا جو ہے نا، یہ بہت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ دل میں کوئی ٹیڑھ نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ جو ہے وہ کھلا رکھے، ہمارے دل کو ہدایت کی طرف مائل کر دے. کیونکہ ظاہر ہے بے شک انسان جو ہے نا اسی کی طرف تو سب اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ کے پاس ہی تو سب کو ایک وقت جا کے اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے. اور اس وقت سے ڈرنے کے لیے جو ہے نا زندگی میں رہتے ہوئے ہی ہدایت کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. واتقوا، اور ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن، ہرگز نہ پہنچے گا یا نہ پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور ڈرو اس فتنے یا اس آزمائش سے جو کہ خاص طور سے صرف ظالموں کو نہیں ملے گا، ظالموں تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ کس فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس آزمائش کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب مسلمان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ صرف مجرموں کو ہی عذاب یا سزا ملے، بلکہ اس کی لپیٹ میں اور لوگ بھی آئیں گے. مثال اس کی اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ذاتی طور پر تو گناہوں سے بہت بچ کر رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی حصہ لیتا ہے، صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے، نماز روزے کا اہتمام بھی کرتا ہے. مگر جب اللہ کی اور اس کے دین کی نصرت یا دین کے قیام کے لیے یا دین کے قائم رہنے یا اس کے کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے کے لیے کسی جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں اپنا مال اور اپنے وقت کی قربانی یہ دینے سے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا شخص بھی گویا مجرمی ہے. اور جب اجتماعی عذاب آئے گا اگر کبھی خدا نہ خواستہ، تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. بہت دل دہلانے والی آیت ہے اگر اس پہ غور کریں تو، کیونکہ یہاں پر بات صرف مجرمین کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہو رہی ہے کہ جو ہیں تو مومن لیکن اللہ کی راہ میں کام کرنے یا اللہ کے دین کو سیکھنے یا اس کو آگے پھیلانے کے لیے نہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ وقت دینا چاہتے ہیں. ہزار طرح کے بہانے ہیں. کوئی نوکری کا بہانہ ہے، کسی کے پاس اور کوئی مصروفیت ہے. آپ اس قرآن کی تعلیم کو ہی دیکھ لیجئے. بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. کہیں شادی ہے، کہیں غمی ہے، کہیں نوکری ہے، کہیں کوئی. اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ نوکریاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، تجوید بھی کر رہے ہیں. اپنے وقت کو انہوں نے ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا، ڈیوائڈ اس طرح سے کیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں قرآن کو، اور اس پہ ہی ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا جو اتنا وقت ہم نے دے دی. لیکن قرآن کو صرف وقت ہی نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے بعد دوسروں تک بھی اس کی دعوت کو پہنچانا ہے.
تو اب میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث بھی بتاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں گناہ ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عام عذاب ان پر بھیجے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب عذاب آئے گا تو ان میں نیک لوگ بھی تو ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے پوچھا پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی وہی پہنچے گا جو اوروں کو پہنچا، اور پھر انہیں اللہ کی مغفرت اور رضامندی ملے گی۔ مسند احمد کی ہے۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اس جب انتم تھے تم قلیلن تھوڑے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کہ یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، اس نے جائے پناہ دی تمہیں، وأیدکم اور تائید کی تمہاری، بنصرہ ساتھ اپنی مدد کے، ورزقکم اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ آیات نزول ان کا جس موقع پہ ہوا تھا، یعنی غزوہ بدر کے موقع پہ، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں، جو احسان اور مومنین کے اوپر ہوئے تھے، اور جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ایک تو وہ حالات اور وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہر آیت یا سورت کے پیچھے، جو کہ جس میں کہ اس کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم اپنے موجودہ دور سے، موجودہ حالات سے بھی ضرور ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ وقت، وہ نقشہ کھینچ کے ان کو یاد دلا رہا ہے مومنین کو، کہ کس طرح سے جب تعداد میں تھوڑے تھے اور اس زمین پہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی مکے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ کمزور بھی سمجھے جاتے تھے۔ دونوں وجہ تھیں، ایک تو تعداد کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے بھی کمزور سمجھے جاتے تھے، دوسرے یہ کہ اکثریت جو تھی مسلمانوں کی وہ ایسے طبقے سے تھی کہ جو کہ مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں تھے، یا کوئی ایسے بڑے عہدوں پہ فائز نہیں تھے، جیسا کہ سردار نہیں تھے، اور سرداران قریش جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے تو سب کے سب اسلام کی دشمنی پہ اترے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ جو ان کے ایک طرح سے محکوم تھے، یعنی ان کے یا تو غلام طبقہ تھا، یا پھر وہ مسلمان جو کہ ذاتی طور پہ کوئی اتنا بڑی حیثیت کے مالک نہیں تھے ان لوگوں کی نظروں میں قریش کے، تو وہ ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم و ستم اور سختیاں کرتے تھے۔ خاص طور سے غلاموں کی تو زندگی بہت ہی تکلیف دہ بنا دی تھی۔ کسی کافر کے پاس، مشرک کے پاس اگر کوئی غلام جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر آپ پڑھ چکے ہیں بہت سارے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غلاموں کے واقعات ہیں جن کو وہ صحابی جو جن کے پاس مال ہوتا تھا وہ جتنی ان کی استطاعت ہوتی تھی ان کو خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا۔ تو اسی طرح ان کے پر جو ہے اتنی سختیاں تھیں، اور ان کو خوف ہر وقت رہتا تھا کہ کہیں کوئی پکڑ کے مارے نہ، کوئی پکڑ کے قید میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ جو بااختیار تھے، جو سردار تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اور ان کے خلاف کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جب سارے طاقتور ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، مل گئے تھے، تو کون روکتا ان کو؟ تو مظلوموں کے لیے تو وہ جگہ بہت ہی تکلیف دہ سے تکلیف دہ ہوتی چلی جا رہی تھی، اور حرم میں آ کے اعلانیہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے مسلمان جو تھے، یعنی اتنا ان کو پریشر میں اور اتنی تکلیفوں میں ان کو رکھا ہوا تھا اس زمین پہ جہاں سے اللہ پاک نے ان کو نجات دی، اور وہ وہاں پر نہ دین کا کام کر سکتے تھے صحیح طرح سے، جیسا کہ اعلانیہ طور پہ نماز بھی حرم میں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات یاد دلا رہا ہے کہ تم کہ تعداد میں کم ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی سمجھے جاتے تھے، اور وہاں اس زمین پہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ تمہیں ان سے خوف رہتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے تمہیں پکڑ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایک جائے پناہ دی، مدینے کی شکل میں اللہ پاک نے ایک ٹھکانہ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کس طرح سے جو ہے حج کے موقع پر جو یثرب تھا اس وقت، اور اوس و خزرج کے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی،
بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ پڑھا ہوگا سب نے اسلامیات میں. اب یاد شاید اتنا نہ ہو تو میں بتا دوں کہ وہ لوگ آتے تھے اور انہوں نے پہلے کچھ آئے تھے اور پھر بعد میں اور مزید لوگ بھی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے کی دعوت دی یثرب میں اور اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ. یعنی بظاہر تو وہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے اور مدد کا جو ہے وہ وعدہ کر رہے تھے، آپ وسلم کو یقین دہانی کرا رہے تھے ساتھ میں لے جانے کے لیے اپنے، کہ آپ کو جو ہے وہاں پر پوری آزادی ہوگی اور مسلمانوں کے لیے بھی وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ آرام اپنے دین کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے اور ہم اس میں پورا آپ کا ساتھ دیں گے. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا، لیکن در حقیقت اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور اللہ ہی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ایسے اسباب بنائے کہ کیونکہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جس کے دل میں خیر ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو ہدایت کے راستے کی طرف اور آگے ہی آگے ڈالتا جاتا ہے. تو ان کے دل میں خیر تھا اور انہیں حق کو پہچان کے اس کو انکار نہیں کیا تھا. تو اللہ نے پھر ان کے لیے ان کو اور مواقع دیے کہ وہ اور زیادہ نیکی کے کام میں وہ سبقت لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہجرت کر کے مہاجرین کے ساتھ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک رہنے کا ٹھکانہ دیا، بلکہ تمہیں رزق بھی دیا پاکیزہ. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ جو ہے وہ ایک خشک اور بنجر علاقہ ہے. جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو انہوں نے غور کیا ہوگا کہ مکے اور مدینے کی کلائمیٹ میں بھی فرق ہے اور زمین میں بھی فرق ہے. تو وہاں پر زیادہ تر مکے میں جو ہے وہاں پہ لوگوں کا معاش جو تھا وہ یہ مویشی جانوروں کو پالنا اور ان سے اپنا گزر بسر کرنا یا پھر تجارت. جبکہ مدینے میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اور کھجوروں کے باغات بہت تھے. اور آج بھی دیکھیں مدینہ کی کھجوریں بہت مشہور ہیں. ایکسکیوز می. تو وہاں پر آنے کے بعد پاکیزہ رزق یعنی کھجور اور زرخیزی رزق میں فراوانی، تو ہرا بھرا علاقہ تھا مدینے کا. اور وہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں کو جو ہے یہ سارے فوائد بھی حاصل ہو گئے. گو کہ شروع میں تھوڑے حالات اتنے اچھے نہیں تھے مسلمانوں کے اور اتنی زیادہ جو ہے فراوانی نہیں تھی، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جیسے جیسے اسٹیبلش ہوتے گئے مسلمان تو ویسے ویسے اور زیادہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی تائید ان کے ساتھ تھی. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. تو شکر گزاری جو ہے نا وہ ایسا ایک سمجھیے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا اللہ کا زیادہ سے زیادہ اللہ سے انعامات لینا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونا، اپنے درجے بڑھانا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا. اور زبان سے صرف رٹو طوطوں کی طرح الحمدللہ الحمدللہ کی تکرار یا تسبیح نہیں، بلکہ دل سے الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں لا کے ایک ایک نعمت کا سوچ کے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے. جتنا انسان شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں، کوئی اچھا اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کے آگے شکر گزاری سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ اچھے الفاظ بولتا ہے یا کسی کام میں آپ کی مدد کرتا ہے یا کوئی اچھا جیسچر شو کرتا ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ تو دل چاہتا ہے اور اس کی مدد کروں، یہ واقعی میں اس کا ڈیزرو کرتا ہے، اتنا سا میں نے کیا، دیکھو کتنا میرا احسان مند ہوتا ہے. جبکہ ظاہر ہے میں نے اللہ کی طرف سے جو بھی اس کے لیے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، لیکن یہ میرا بھی کتنا اللہ کا تو ہوگا ہی شکر گزار. یاد رکھیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں اللہ کا کیا ہوگا. تو اسی طرح سے یہ تو بندوں کا معاملہ ہے نا، تو سوچیں اللہ جو کہ اتنا با اختیار ہے اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس زندگی سے لے کے گھر سے لے کے شوہر بیوی بچے، یہ رشتے بہن بھائی ماں باپ، سب کچھ کتنی نعمتیں دی ہیں اس نے. ایک نعمت تو نہیں ہے نا. پھر اگر ان نعمتوں کا شکر کرنے صبح سے بیٹھیں تو رات ہو جائے اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کر پائیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں 33 بار الحمدللہ پڑھ کے ہم نے سارے شکر ادا کر دیے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ نعمتیں اس لیے دی گئی تھیں کہ تم شکر ادا کرو۔ اور آپ یہ اس آیت کو اپنے حالات کے اوپر ہم اس طرح دیکھیں کہ ہم بھی مسلمان جو تھے کس طرح سے انڈو پاک جب ایک تھا سب کانٹیننٹ تو کس طرح مسلمان رہتے تھے۔ دیکھیں یہ لگتا ہے جیسے یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم وہاں پر کس طرح سے تھے، کم تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے وہاں اس سرزمین پر، اور ہمیں خوف تھا جو مسلمان وہاں تھے، اور آج بھی جو مسلمان وہاں ہیں ان کو کیا خوف تھا کہ کب کس کو پکڑ لیا جائے گا، قید میں ڈال دیا جائے گا، سزائیں دی جائیں گی اور مار دیا جائے گا، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، کیا کیا ظلم و ستم نہ ہوئے، ایسے پاکستان نہیں بنا۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایک ایسا مدد سے ہمیں ایک ایسی سرزمین دی کہ جہاں پر ہم اب اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بنے، اللہ کے شکر گزار بنے، اور یہاں پہ پاکیزہ رزق دیا۔ دیکھیے کتنا ایک زرخیز اور خوبصورت ملک ہمیں دیا، جس میں کہ زرخیزی یعنی سمجھیے کھیتی باڑی بھی ہے اور مویشی بھی ہیں، اور آپ دیکھیں واحد دنیا کے چند شاید ملکوں، واحد تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن میرے اندازہ ہے کہ شاید ہی اکا دکا ہی ایسے ملک ہوں گے جو اس قدر ہر نعمت سے مالا مال ہوں، یعنی جہاں سمندر بھی ہو، دریا بھی ہوں، پہاڑ بھی ہوں اور میدان بھی ہوں اور زرخیز کھیت بھی ہوں۔ تو اللہ کی یہ اتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے یہ ملک جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو دیا، اور کس لیے دیا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو، تم شکر گزار بنو۔ لیکن کیا ہم شکر گزار بنے؟ کیا ہم اس طرح سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے جس طرح جو دعویٰ کر کے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ کیا یہاں پر اسی طرح اللہ کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار ہی نہیں ہیں، ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکایت ہماری زبان پہ رہتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، ہمارے ملک کے حالات کیوں نہیں صحیح ہوتے۔ کس طرح سے آئے؟ اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اور اس سے سیکھ کے اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احسانات کی قدر کو محسوس کر کے اس کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تخونوا، نہ تم خیانت کرو، اللہ کی، اللہ سے، والرسول اور رسول سے، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم آپس کی امانتوں میں، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب یہ سارے اللہ کے احسانات اور انعامات اللہ نے کیے ہیں اسی لیے کیے ہیں کہ تم شکر گزار بنو، تو پھر شکر گزاری میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ کی امانتوں کی پاسداری کرو، خیانت نہ کرو۔ اور خیانت کیا ہے؟ خیانت آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ہے کسی دوسرے کا حق اس کو پورا پورا دینا جو ہے یہ امانت ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی اور ہم خود بھی اللہ کی امانت ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ تو غیر کا واجب حق ادا کرنا، یعنی کسی دوسرے کا واجب حق ادا کرنا جو ہے، یا ہر وہ حق جو کسی دوسرے کا ہو اسے ادا کرنا امانت ہے۔ تو دوسرے کا حق جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک امانت ہے کہ اس کو پورا کریں، اور اسی طرح اللہ کا سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، پھر اس کے رسول کا ہے۔ اللہ کا تو حق ہمارے جان پہ، ہمارے زندگی پہ، ہمارے جسم پہ، ہر چیز پہ اس کا حق ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول کا بھی ہے۔ تو اللہ کے حق میں خیانت کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو عبادات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنا، یہ ہے خیانت۔ عبادات میں آپ کے وضو ہے اس کو پورے صحیح طریقے سے نہ کرنا، کوئی جگہ خوش رہ گئی تو پرواہ نہ کرنا، نماز ہے تو اس میں خشوع و خضوع نہیں، اذان ہوتے ہی ٹال دینا، اللہ کے بلاوے کی طرف متوجہ نہ ہونا، اسی طرح روزہ اور تمام عبادتیں جو ہیں ان کو اگر ان میں اگر وہ روح نہ ہو اللہ کی طرف جو آپ کو لے جانے، آپ اللہ کو جوڑنے والی ہے، تو پھر وہ امانت جو ہے اس میں خیانت ہو گئی۔ آپ ادا تو کر رہے ہیں لیکن کمی بیشی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو امانت جو ہے نا اس کا کیا فرض کیا ہوتا ہے؟ امین کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو امانت رکھوائی جائے وہ اپنے وقت پر خوشی خوشی
اسی طرح سے اس امانت کو واپس کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے مرنے پہ دکھ تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ہائے ایسا کیوں ہو گیا، اللہ نے کیوں لے لیا، میرے ساتھ ایسا کیوں، یہ نہیں، کیونکہ اللہ کی ہی چیز تھی نا، تو اللہ نے اپنی چیز واپس لی ہے تو اس پہ اس طرح کا شکوہ کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارے معاملات جو اللہ کے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا امانت کو ادا کرنا ہے، اور ان میں کمی کرنا خیانت ہے۔ اسی طرح رسول کا حق ہے کہ رسول کی سنت کو اہمیت دینا، اس کی سنت پر عمل کرنا، اس کی احادیث کو یہ نہ کہنا کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اور اس کی احادیث پر کی پیروی نہ کرنا۔ اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا کہ جب رسول بلائے تو فوراً ان کو جواب دیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، اور اپنی نماز پوری کر کے جب سلام پھیر کے وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ میں جب تمہیں بلا رہا تھا تم نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو؟ تو اس وقت تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور آپ آواز دیں تو فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ یہ ساری بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جب جنگ بدر کے لیے اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا کہ قافلے کو لوٹنے کے بجائے جنگ لڑی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی تو ساری امانتیں ہیں، یعنی ہماری زندگی بھی اللہ ہی کی امانت ہے، اور اللہ کا رسول اگر حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو نہ ماننا خیانت ہے۔ تو جو لوگ ایسا جنہوں نے کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خیانت کی، اور جو خائن ہے نا وہ تو پھر منافقت کے اس میں بھی آ جاتا ہے نا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جہاں کہیں بھی آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات الگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث جو ہے وہ قرآن کی ہی تفسیر ہے۔ آپ قرآن کا ہی سمجھیے آئینہ ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی سب کچھ کر کے دکھایا، چلتی پھرتی تفسیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تو پھر اس میں پوری رضامندی سے دل سے اطاعت کرو اور اس پر عمل کرو، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، جبکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں معلوم بھی ہے۔ اور آپس کی امانتیں جو ہیں وہ آپ یہ آگے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے میں اسی کے حوالے سے آگے ایک واقعہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، یہ سب بڑی بڑی امانتیں ہیں جو ہمیں سونپی گئی ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کریں، لیکن یہ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنے کام کاج، اپنی نوکریاں، کاروبار، جائیدادیں، ملازمت، سب چیزوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی غداری اور خیانت بھلا کیا ہوگی؟ پھر دوسرے جو آپس کی یا اپنی امانتوں سے مراد ہے، وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر ٹرسٹ کر کے اس کے سپرد کی جائیں، چاہے وہ کوئی عہد ہو یا وہ کوئی معاہدہ ہو یا کوئی کسی نے اپنا راز بتایا ہو، کوئی شخص اپنا راز بتائے، یا کسی جماعت کا راز ہو، یا کسی عہدے اور منصب پہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس اس جگہ کا کوئی راز موجود ہے، کوئی بات ہے، جیسے کسی ادارے میں ہے، وہاں کمپنی کا کوئی راز ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سب جو ہیں آپس کی خیانت میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور واقعہ بھی ہے جس کو میں بتانا چاہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا واقعہ ہے کہ جب مکے پہ فائنل جب حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، حاطب بن ابی بلتہ، یہ نام ہے، صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتہ، یہ مہاجر تھے، یہ خود تو آ گئے تھے
ہجرت کر کے، لیکن ان کے بیوی بچے مکے میں رہ گئے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی یہ شریک ہوئے تھے اور مخلص مسلمان تھے، لیکن کیا ہوا کہ بیوی بچوں کی محبت جو ہے نا وہ غالب آ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو ان کو پتہ چل گیا، ظاہر ہے وہاں پہ سب صحابہ کو سب کو معلوم ہو گیا، تو وہ پریشان ہو گئے، انہیں فکر ہوئی کہ اپنی فیملی کی، بیوی بچوں کی۔ انہی دنوں کیا ہوا کہ مکے سے ایک بڑھیا آئی ہوئی تھی مدینہ، انہوں نے اس مکے کے سرداروں کو ایک خط لکھا اور اس میں اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک راز تھا، ظاہر ہے بہت بڑا، جس کی انہوں نے خیانت کر دی۔ وہ خط دیا اس بڑھیا کو کہ فلاں سردار کو دے دینا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جب یہ حملہ ہو، اس اطلاع کے عوض، یعنی یہ جو میں انفارمیشن جو میں دے رہا ہوں اس کے بدلے، جب حملہ ہو تو میرے بچوں کی حفاظت کریں، میرے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی مدینے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو بھیجا، اور وہ مکے سے، وہ مدینے سے کافی دور چلی گئی تھی، اس جگہ پہ جا کے اس بڑھیا کو پکڑا اور اس کے پاس سے وہ رقہ نکلا اور اس نے قبولا بھی، تو وہ جو ہے لے کر آئے۔ اب جب وہ لے کر آئے تو ظاہر ہے بات بہت بڑی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہے، تم نہیں جانتے کہ بدری یعنی جنگ بدر میں حصہ لینے والے جو مسلمان تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا ہے کہ جو چاہو تم کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور وہ خود بھی بہت شرمندہ ہوئے تھے، ایک وقتی جو ہے اس میں انہوں نے یہ کر دیا تھا۔ اور ابھی دیکھیں اگلی جو آیت ہے اس میں ہمیں اس بات کے لیے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے جو کہ میں بتاؤں، پہلے یہ امانت والی بات کمپلیٹ کر لوں تو پھر یہی ہم اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی بات کو، کسی نے اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہی ہے تو وہ بات اس کی امانت ہے۔ بہت سارے لوگ دین کی محفلوں میں بھی اسی نیت سے جاتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی بات ایسی ہو، یا ایسے درس یا ایسی چیزوں کو سنتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس کو پکڑ کے وہ اعتراض کریں، یا ان محفلوں سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو پوچھنے پر کچھ گھما پھرا کے ایسی کنفیوزنگ بات بتاتے ہیں۔ آپ کو یاد، اگر میں جو باتیں کہہ رہی ہوں نا، اس سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ یہ کون کرتا تھا ایسا، کہ بات کو غلط انداز میں بیان کرنا، یا من گھڑت بات کو جو کہ نہیں کہی گئی وہ بات کہنا، یا بات کے ذریعے کوئی نیا شک و شبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اس شخصیت کے حوالے سے بھی جو کہ کوئی دین کا کام کر رہی ہے، یا پھر ان جو کوئی اس کے انڈر کوئی جگہ کسی ادارے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے دین کا یا اسلام سے متعلق، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا۔ تو یہ کس کا رویہ تھا؟ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا سب کو کہ مدینے میں آنے کے بعد سب سے بڑا جو سامنا کرنا پڑا تھا، ایک نیا گروہ تھا جو کہ منافقین کا تھا۔ تو امانت کی پاسداری نہ کرنے والے، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ منافقین ہوں گے جو کسی کے راز کی جو ہے پاسداری نہ کریں۔ کس طرح سے منافقین ہوں گے کہ ایک کے منہ پہ بیٹھ کے اس کے ہمدرد بن کے اس سے ساری باتیں پوچھیں، جبکہ دل میں کیا ہے کہ اس کی بات کو آگے جا کے دوسروں سے کہیں گے، اس کو بدنام کرنا ہے یا اس کا برا چاہنا ہے۔ تو یہ منافقت ہوئی نا کہ اس کے منہ پہ تو ہمدرد اور نیک بن رہے ہیں۔ اسی طرح کی مختلف محفلوں یا مجلسوں میں بھی اگر یہی نیت لے کر شریک ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سیکھنا یا جاننا نہیں ہے بلکہ فتنہ و فساد پھیلانا ہے، تو فتنہ اور فساد تو ویسے ہی بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، نہیں سوری، وَاعْلَمُوا،
اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے و اولادکم اور اولاد تمہاری فتنتن آزمائش ہے، وانا اور بے شک اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر نظیم اجر ہے بہت بڑا۔ تو ابھی پچھلا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اگلی آیت کی بھی اس میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، اس لیے کہ ان کی محبت اور کشش بعض دفعہ دین پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو جو واقعہ بتایا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا کہ وہ بدری صحابی تھے، کتنے نیک اور کتنے مخلص مسلمان تھے، تو ان سے یہ غلطی جو ہوئی تھی یہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اپنی اولاد کی محبت میں ہوئی تھی نا۔ تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو ہے وہ بیوی بچوں کی محبت جو ہے نا وہ انسان کو روک دیتی، خاص طور سے اولاد اس میں، کیونکہ بچوں کی محبت میں بعض دفعہ بچے ناجائز مطالبے کرتے ہیں، فرمائشیں کرتے ہیں جو کہ باپ جو ہے اس کو نہیں پورا کر سکتا، اور پھر ان کی محبت سے مجبور ہو کے وہ کسی غلط کام پہ، رشوت یا کسی اور برے کام کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف یا کوئی ان کی خواہش ادھوری نہ رہے، اور مال کمانے میں یا پھر اتنا لگ جاتا ہے جائز طریقے سے ہی کہ دوسری عبادتوں کے لیے، قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے اور سارے جو نیک کام جو وہ کرتا تھا ان کے لیے اب اس کو وقت ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح بچوں کی محبت میں جھوٹ بھی بول دیتا ہے انسان، بچوں کی محبت میں بہت کچھ بعض دفعہ دیکھیں فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ اور آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ دونوں طرح سے ہوتی ہے، اور اس پہ جو پورا اترتا ہے، دیکھیں اولاد فتنہ ہے اس لیے ہے کہ اس کی محبت آپ کو دین سے غافل نہ کر دے، لیکن اگر آپ غافل نہیں ہوتے اور بلکہ آپ بچے کو بھی دین کی طرف لاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا انعام بن جاتا ہے۔ آزمائشوں پہ پورے اترنے والوں کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بات اس لیے بھی فرما رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے، جو تمہارے لیے مال بھی فتنہ بن جاتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوس میں انسان اس طرح لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر صورت پڑھی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس کو دولت کی ہوس ہو جاتی ہے نا وہ خود چاہے بہت اچھے طریقے سے نہ رہے، بہت اچھا پہنے نہ، بہت اچھا کھائے نہ، لیکن وہ اس کو جمع کرنے کی ہوس ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو اپنے دن رات کا ہوش نہیں رہتا۔ بعض دفعہ وہ اولاد جس کی محبت میں وہ بہت غلط کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، بعض دفعہ اس اولاد کی سے بھی غافل ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں اس حد تک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں مال اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں جو ہیں وہ مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مال کو اگر آپ صحیح طرح سے استعمال کریں تو وہ آپ کو خوشی اور اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، فراغت دیتا ہے کہ آپ اور زیادہ وقت نکال کے اللہ کی عبادت میں، نیک کاموں میں اپنے وقت کو استعمال کریں۔ اسی طرح سے اولاد کی اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، دین کے راستے کی طرف لاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ لیکن آزمائش کے وقت پہ ثابت قدم رہنا ہوتا ہے نا، ان آزمائشوں سے اللہ کی مدد چاہتے ہوئے ان سے جب نکلنے کی کوشش کر کے اور ان سے سرخ روح ہو کے جب نکلتا ہے تو پھر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس تو بہت بڑے بڑے اجر ہیں، یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو دینے کے لیے گناہ کے راستے پہ نہ چلے جاؤ، اس مال کی محبت میں اتنا کھو نہ جاؤ اس دنیا میں۔ اللہ کے پاس جو ملنے والے اجر ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان آزمائشوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی مال اور یہی اولاد جو ہے انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے، بخیل بھی بنا دیتی ہے، اور یہی مال اور اولاد جو ہے وہ انسان کو نڈر بھی بنا دیتی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنا دیتی ہے۔
بات یہ ہے کہ آپ نے اولاد کو جیسا خود کر کے آپ دکھائیں گے، اولاد ویسی ہی بنے گی۔ اولاد کو جس راستے پہ آپ ڈالیں گے، اولاد اسی راستے پہ چلے گی۔ تو پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اگر مال کی محبت خود اتنی زیادہ دل میں ہوگی اور اپنی زندگی کا مقصد اس کو کمانا ہی بنا لیا ہوگا، تو آپ کی اولاد بھی یہ دیکھ کے اسی راستے پہ چلے گی۔ تو ان چیزوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھیں، اور اللہ کے پاس ملنے والا جو اجر عظیم ہے اس پہ اپنی نظریں رکھیں۔ اس دنیا کے مال و متاع کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقانن، کسوٹی، فرقان۔ فرقان پتہ ہے نا آپ کو، اس سے فرق کرنے والا صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، برائیاں تمہاری، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا، لکم، تم کو، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی مستقل آپ دیکھیں، ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ بار بار مخاطب کر رہا ہے۔ کتنی پیارے، ہم بھی ایمان والے نا، اس طرح سے دیکھیں، اور جب آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھیں تو کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ بار بار ہمارا نام لے لے کے، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں۔ جنرل خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس نہیں ہے کہ اے لوگوں، بلکہ اے ایمان والوں۔ تو ہم ہیں ایمان والے، ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ڈریں گے اللہ سے، جو ڈر جاتے ہیں۔ اور کس طرح سے ڈرتے ہیں؟ کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے تو اللہ کا خوف ہوتا ہی ہے، لیکن نیکی کے کام کرتے ہوئے بھی بے فکر اور ڈھیٹ نہیں ہوتے، بالکل خودسر نہیں ہوتے، اپنی نیکیوں پہ اکڑتے یا تکبر نہیں کرتے، بلکہ ان نیکیوں کو کرتے ہوئے بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہماری نیت کیسی تھی، پتہ نہیں یہ نیکی اللہ کے پاس اس کا کیا درجہ ہوگا، اور زیادہ اس کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے۔ اور لیکن ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ڈر دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر جو دل میں رکھتا ہے، ہر عمل کی بنیاد دیکھیں کیا ہے؟ اللہ سے بے انتہا محبت اور اس کا خوف۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا تو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے نا، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب یہ خوف آپ کے دل میں ہوگا تو کوئی بھی برا کام، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے پہلے خود بخود آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوگا۔ جیسے کسی کے گھر میں باپ بہت سخت ہوتے ہیں یا ماں بہت سخت ہوتی ہے، اور کسی کام سے ابو جیسے سخت ہیں کسی کے بہت زیادہ، اور جب چھوٹے ہوتے تھے تو منع کر کے آفس جائیں کہ یہ فلانی چیز ہے، فلانی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ابو کی الماری ہے یا ابو کی کتابیں ہیں۔ امی بھی ڈراتی رہتی ہیں کہ دیکھو چھونا نہیں ورنہ تمہاری شامت آئے گی، یا کوئی خاص گلاس ہے یا کپ ہے کہ جو ابو کا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو کتنا ڈرتے ہیں، اس کے قریبی پھٹکنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے، کچھ ٹوٹ نہ جائے، کچھ خراب نہ ہو جائے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے اکثر کے گھروں میں تو باپ کا وہ فگر رہا ہی نہیں ہے کہ جیسا کہ ایک پہلے ہوا کرتا تھا، روب اور دبدبے والا باپ، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک بہترین مغفرت فرمائے میرے ابو کی، آمین یا رب العالمین۔ تو کبھی اتنا ڈر اور خوف انہوں نے بٹھایا نہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کسی کے گھر میں شوہر بہت سخت مزاج ہوتے ہیں تو بیویاں بہت ڈرتی ہیں چیزوں کو چھیڑتے ہوئے یا ہاتھ لگاتے ہوئے یا شوہر کی مرضی کے خلاف کرتے ہوئے۔ جیسے کسی کے شوہر کو پسند نہیں ہے کہ وہ بغیر پردے کے گھر سے نکلے، تو بیویاں اگر کبھی اتفاقاً بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک دم باہر نکلیں تو ان کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ شوہر کو پتہ نہ چل جائے، دیکھ نہ لے، کوئی بتا نہ دے، یا اسی طرح اور کوئی کام جو شوہر کو نہیں پسند ہے، کسی فرض کریں رشتہ دار سے کسی سے لڑائی ہو گئی اور وہاں جانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے تو مجال نہیں ہوتی بیویوں کی۔ اسی طرح ماں باپ اگر منع کریں، جیسے ہمارے امی ابو کا نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ مغرب کے بعد کوئی بھی بچہ، لڑکی یا لڑکا، کوئی بھی نہ گھر سے باہر نہیں رہے گا، اور رات کسی دوست کے گھر پہ نہیں گزارنی ہے۔ تو ہم لوگ
بعض دفعہ بہت ہمیں غصہ بھی آتا تھا دوستوں کی، کبھی کسی کے یہاں کوئی بہن بھائیوں کی کسی کی شادی مہندی کچھ ہے، رات کا ہی فنکشن ہے، بہت محلے میں یہ ہونے کے باوجود، کہیں دور نہیں، اسی گلی میں ہونے کے باوجود ہمیں پرمیشن نہیں تھی کہ ہم رات کو رک سکیں، تو ہم نہیں رک سکتے تھے۔ ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا نا کہ اگر کبھی مغرب کے بعد باہر ہوتے تھے اور ابو نہیں ہوئے گھر میں اور ایک دم ابو آنے لگتے تو ڈر کے مارے بھاگتے تھے، تو یہ خوف ہوتا ہے کافی۔ میں نے ڈیٹیل اس لیے بتا دی کہ کچھ بات سے بات نکل رہی تھی، تو کہ ڈر اور خوف کی یعنی میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈر اور خوف وہ ہے جو کسی سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ اتنی مثالیں دیں باپ کی یا شوہر کی، کہ ہمیں ان سے بہت محبت ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے سب محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے لیے انہوں نے سختی یا کوئی قانون بنایا ہے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس سے ہمارے ابو خوش ہو جائیں گے، ہمارے شوہر خوش ہو جائیں گے، یہ نظریہ ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ رب العزت، اس نے تمام جو کچھ بھی قوانین اور احکامات ہیں سب ہماری بھلائی کے لیے ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے، اور جن برے کاموں سے منع کیا ہے وہ سب ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، اس میں بھی شک و شبے کی کوئی بات نہیں۔ تو جب برا کام کرنے سے خوف ہو تو اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا خوف ہو، یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ صرف خوف ہی نہیں ہو بلکہ اللہ کی محبت کا یقین ہونے کے ساتھ ساتھ خوف ہو کہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس طرح سے اس کو جواب دیں گے اس کی محبت کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈر ہو اپنی نیکیوں کو کرتے ہوئے بھی کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، اللہ کو ہماری یہ نیکی ہمارا یہ کام پسند آئے گا کہ نہیں، اپنی نیکیوں پہ اپنے اچھے کاموں پہ کوئی غرور، کوئی اکڑ، کوئی تکبر کہ اپنے کو دیندار سمجھنا، یہ والا رویہ جب نہیں ہوگا۔ میں یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے جو انعامات ہیں نا وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو برائی کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور نیکیوں کو کرتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں نیکی کتنی اخلاص سے کی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک کسوٹی، ایک فرقان بنا دے گا، ان کے اندر ہی ایک میزان رکھ دے گا جو اچھے اور برے کاموں کا فرق بتانے لگے گا۔ وہ دل جو ہے نا وہی ایک کسوٹی، ایک میزان بن جائے گا، فرق کرنے والا حق اور باطل کا، اچھائی اور برائی کا، اور اس شخص کو جس کے ساتھ بھی ہوگا اس کو خود اس کا دل جو ہے نا وہ اچھے اور برے کا فرق بتائے گا اور اس کو روکے گا برائیوں سے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ کیونکہ پہلے سے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو پھر وہ دل جو ہے نا وہ پھر اللہ کی کسوٹی بن گیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی بن گیا، اور صرف اسی پہ بس نہیں ہے، وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ دل کو آپ کے جو ہے وہ ایسا بنا دے گا کہ وہ خود صحیح اور غلط کا فرق بتانے لگے گا، بلکہ یہ کہ جو پچھلے گناہ بھی جو تھے نا، یا وہ ان سارے گناہ، یہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور لوگوں کی اس میں سیئات میں برائیاں ہیں نا، تو اس سے نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ لوگوں کے شر سے بھی بچا لے گا، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی نا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بخش بھی دے گا۔ یعنی ایک طرف تو صحیح اور غلط، اچھے اور برے کا فرق جو ہے وہ پیدا کرنے کی فرق جاننے کے لیے دل میں ہی ایسا ایک اللہ تعالیٰ میزان بنا دے گا کہ جو خود رہنمائی کرے گا تقوی کرنے والوں کی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو برائیاں ہیں یا جو گناہ ہیں یا جو لوگ کوئی تکلیف یا شر کوئی پہنچانا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اور یہ سارے نیکی کے کام کرتے ہوئے انسان ہی ہے نا، جو کمی بیشی ہے، کہیں غلطی ہے، کہیں تھوڑی بہت نیت میں اخلاص کی کمی ہے، یا کوئی اور بات ایسی ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کتنے بھی نیک ہو جائے گناہوں سے پاک تو نہیں ہو سکتا نا، تو پھر ان سارے گناہوں سے اللہ پاک بخش بھی دے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ فضل والا ہے، اور بہت زیادہ فضل کرنے کی وجہ سے
تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجر دے گا، مگر بس شرط اس کی کیا ہے کہ تقوی اختیار کیا گا۔ وَإِذْ اور جب یمکرو چالے چل رہے تھے بِکَالَّذِینَ ساتھ آپ کے وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، لِیُثْبِتُوکَ تاکہ قید کر لیں آپ کو، اور یقتلوک یا قتل کر دیں آپ کو، اور یخرجوک یا نکال دیں آپ کو، وَیَمْکُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَیَمْکُرُ اللَّهُ اور تدبیریں کر رہا تھا اللہ، واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ بات ہو رہی تھی تقوی اختیار کرنے والوں کی، تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کے انعامات، اور آگے پھر کیا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سب چالیں چل رہے تھے آپ کے ساتھ، وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سب کے سب کیا کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، مل کے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کی چالوں سے آپ کو بچا لیا۔ وہ تو پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا پھر مکے سے نکال دیں، لیکن ان کی چالیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکی دور میں کہ آخری حصہ جو تھا نا، جیسے کہ میں بتا رہی تھی نا کہ بہت سختیاں اور جو مظالم تھے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اور مکہ کے لوگوں کی دشمنی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور دین کے معاملے میں تو وہ بہت ہی زیادہ سرکش تھے۔ تو اب کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو دارالندوہ میں وہ سب کے سب جمع ہوئے، کون؟ سارے جو سرداران قریش تھے وہ سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے، تمام مکے کے سردار۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ یعنی ہر طرح سے کوششیں کر کے تکلیفیں پہنچا کے انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور اب ان کو یہ تھا کہ بس اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ استغفر اللہ جان کے ہی دشمن بن چکے تھے۔ اب جب سب مل کے وہاں پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کس طرح سے کام تمام کر دیا جائے، کہا یہ جاتا ہے، روایت ہے کہ ابلیس بھی ایک بوڑھے کی شکل میں اس مجلس میں شامل ہو گیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجف کا رہنے والا ہوں، یہاں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ تمہاری محفل میں بھی شامل ہو جاؤں اور کچھ اچھا مشورہ دے دوں۔ اس طرح سے ابلیس اس محفل میں شامل ہو گیا جہاں مشورہ کیا جا رہا تھا۔ سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو یہ بولا یعنی ابلیس، نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے قبیلے کے لوگ آ کر اس کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا نہیں، اگر قتل کر دیا تو اس کا قبیلہ اس کے قاتل کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ مکے سے باہر نکال دیا جائے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا مکے سے باہر نکال دیا جائے، اب باہر جا کے جہاں جو دل چاہے کریں۔ تو ابلیس نے کہا ایسا ہرگز نہیں کرنا، باہر جا کے تو اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کی باتوں کے اثر میں آ کے اس کا ساتھ دینے لگیں گے اور یہ طاقت پکڑ لیں گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ آ کے یہ تمہیں ہی ماریں۔ تو ابو جہل بولا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اکٹھا ہو جائے اور اکٹھے ہو کر نکلے، اور سب تلواریں لے کے نکلیں، اور رات کے پچھلے پہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ساتھ ہی سب حملہ کر دیں، اور جب سارے قبائل مشترکہ طور پر شامل ہوں گے تو بنو ہاشم کے لیے بہت مشکل ہوگا، وہ کس کس سے بدلہ لیں گے۔ اس پر یہ ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا یہ سب سے اچھی تجویز ہے اور سب سے اچھی کرنے کی بات ہے۔ سب اس پر راضی ہو گئے اور یہ طے پا گیا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی
بتا دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا چال چل رہے ہیں، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ سوئے، تاکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا نا کہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں تو وہ واپس کر سکیں، اور اس کے بعد پھر وہ بھی مدینے چلے آئیں۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو باہر پہرا دے رہے تھے، اس انتظار میں کہ آپ کے نکلتے ہی آپ پر حملہ کر دیں، اللہ نے ان سب کی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دیں۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہجرت کا حکم دیا تھا، تو آپ تیاری کر کے باہر نکلے، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ یاسین کی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے وہ ایسے ہی ہوا کہ وہ سارے لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور آپ ان کے سامنے سے نکلتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے آیت کا مفہوم آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا نا، اور سورہ یاسین آپ نے یاد بھی کی ہے، اور سمجھ میں تو اب آتا ہے نا، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، من بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، سدن ایک دیوار، ومن خلفہم سدن اور ان کے پیچھے ایک دیوار، یعنی آگے بھی ایک دیوار اور پیچھے بھی ایک دیوار، فاغشیناہم اور پردے ڈال دیے ہم نے ان پر، فہم لا یبصرون کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور ایسا ہی یہ آیت جو ہے یہ بہت پیاری آیت ہے، گھر سے جب نکلتے ہیں تو 4 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے پرس پہ، اپنے موبائل وغیرہ پہ پڑھ کے پھونکیں، اللہ کے حکم سے کوئی دیکھ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ اگر کوئی نقصان اللہ کی طرف سے قسمت میں لکھا ہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ باہر نکلے، اور اس کے بعد ایسے ہی ہوا کہ آپ غار ثور میں وہاں جا کے ٹھہرے اور پھر مدینے کے لیے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کس طرح سے یہ سارے کے سارے اتنے سارے قبیلے جو ہیں دشمن بنے ہوئے تھے، اور کتنے سارے لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ان سب پہ غالب آئی، کیونکہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو مکر جو ہے یہ مکر جب دوسروں کے انسانوں کے لیے آتا ہے تو چال، لیکن جب اللہ کے لیے آتا ہے تو تدبیر ہے۔ اللہ کی تدبیر جو تھی وہ سب سے بہترین تھی۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ان کی اس چال کو ناکام بنایا، جو کہ وہ سارے سردار مل کے، سارے قبیلے مل کے کر رہے تھے نا۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری، قالو وہ کہتے ہیں، قد بلا شبہ سبعینا سن لیا ہم نے، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لقلنا البتہ ہم بھی کہیں، مثلا مانند ہاذا اسی کے، ان نہیں ہاذا یہ الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ اب ایک اور بات کی، یہ بھی ایک وہ تھی کہ ایک طرف تو یہ بھی تھا کہ اللہ کے کلام کو سننے سے بھی گھبراتے تھے اور ڈرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، اور دوسری طرف کیا تھا کہ سن کے بھی کہتے تھے یہ کون سی بڑی بات ہے، اس میں ایسی کیا بڑی بات کہہ دی گئی ہے، یعنی بجائے متاثر ہونے کے، وہی والی بات ہے نا کہ کانوں تک تو پہنچتا تھا، دل تک نہیں پہنچتا تھا، تو صرف سنتے ہی تھے نا، تو کہتے تھے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایسی بات تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا کلام تو ہم بھی لکھ کر لا سکتے ہیں، اس میں ہے ہی کیا۔ اساطیر کہتے ہیں، سطر بھی ہوتی ہے نا جو لائن ہوتی ہے، اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو، من گھڑت کہانیاں، اولین پہلوں کی، یعنی پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی سورہ اعراف میں اور پڑھا تھا نا کہ مختلف کس طرح سے پیغمبروں کے اور ان کے اوپر عذاب اور یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی تھیں، وہ ان کو قصے کہانیاں لگتے تھے، بجائے اس سے کوئی عبرت یا سبق سیکھنے کے کہتے تھے یہ تو کہانیاں ہیں۔ اور مشرکین میں سے ایک کوئی آدمی تھا جو کہ ایران جا کے وہاں پر جو، کیونکہ وہاں پہ قصہ گوئی اور یہ سارے کام جو ہیں وہاں پہ بڑے بڑے جو بادشاہوں کے قصے اور یہ ساری جو وہ سن کے وہاں سے کتابیں بھی لے کر آیا اور قصے بھی سن کر آیا کہ اس کے مقابلے پہ کچھ لا سکے،
اور ان کی کوشش یہی ہوتی تھی، کہتے تھے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں، ہم بھی ایسا چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی تھی کہ ان کو قصہ گوئی میں اور ان کو جو ہے شعر و شاعری میں بڑے یہ ماہر تھے، تو ان کی سرکشی اور کفر جو کہ انتہا پہ پہنچا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے حق کو ماننا ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ وہ اس تکبر انہیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتا تھا، اپنے آپ کو ہی سب سے برتر سمجھتے تھے۔ تو قرآن حالانکہ انہی کی زبان میں تھا، دوسرے لوگ اگر انکار کرتے تو ایک بات تھی، لیکن قرآن تو انہی کی زبان میں تھا، لیکن اس کے کلام کو سن کر بھی، جو کہ پڑھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم بھی ایسا کلام بنا کر لا سکتے ہیں، اس میں ہے ہی کیا، کہانیاں ہی تو ہیں، وہ تو ہم بھی بڑے ماہر ہیں قصہ گوئی میں، شاعری میں۔ تو قرآن میں اسی لیے 3 جگہ ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر ایسے ہی تم بنا کے لا سکتے ہو تو ایک آیت ہی اس کی ایک بنا کر لاؤ، اگر تم واقعی سچے ہو تم لے کر آؤ ایک آیت۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے ھذا هو الحق، یہ وہی حق، من عندک، تیرے پاس سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتاً، پتھر، من السماء، آسمان سے، اویتنا، لے آ، یا لے آ ہمارے پاس، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب پھر کیا کرتے تھے، یعنی ڈٹائی دیکھیے آپ، ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتابیں، ہم بھی ایسی بنا سکتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں تھی یہ، اللہم سے حالانکہ اسٹارٹ ہے، لیکن یہ بات وہ دعا کے طور پہ نہیں کہتے تھے، بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ واقعی حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے، یا پھر کوئی دردناک عذاب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو حق پر ہیں۔ یعنی یہ ان کی ڈٹائی کی ایکسٹریمزم تھا، انتہا تھی، کہ بجائے اس کے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کرتے، سرکشی اور تکبر میں ان کے اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس سے بھی زیادہ سخت اور بری بات کیا ہو سکتی تھی، اور یہ بات ابو جہل نے کہی تھی کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اور پھر سب اس طرح کی بات اور لوگوں نے بھی کی۔ دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل اور مہلت کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ ہوگا ہی نہیں، اور یہی چیز جو ہے نا وہ مجرموں کے سرکشی اور تکبر کو اور بڑھاتی چلی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ قاعدے ہیں، اللہ کے اپنی کچھ حکمتیں ہیں، اور اس کے حساب سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کی فرمائش پہ عذاب نہیں آتا، اور وہ وقت اور وہ حجت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے ہر قوم کے لیے۔ تو ان کی مطلب اتنی زیادہ ڈٹائی پڑ چکی تھی کہ وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ وہ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ہوں ان میں، یعنی آپ ان میں موجود ہوں۔ وما، اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ، معذبہم، عذاب دینے والا ان کو، وہم، اور وہ، یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی قوم میں کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے پاس اس کا وہ وقت اور وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی مہلت دی جائے گی، اور اس کے پر کتنی پیغمبر کو کوشش کرنی ہے، اور جب وہ وقت جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے اور پیغمبر اپنی کوششیں کر کے ہار جاتا ہے اور اللہ کی مہلت ختم ہونے لگتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن اس کا عذاب کا بھی کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ
ایمان پیغمبر کو اور ایمان والوں کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ بھجوا دیتا ہے۔ اس کے بعد کافروں پر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک کسی قوم میں کوئی پیغمبر موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا۔ تو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں خطاب ہے کہ جب تک آپ یہاں ان میں کے درمیان موجود ہیں تو اللہ انہیں عذاب کیسے دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ان کو بھی جو کہ استغفار کرتے ہیں۔ اب بات یہ تھی کہ استغفار کرنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ اصل میں مکے کے لوگ جو تھے نا، وہ تھے تو دیوی دیوتاؤں کی پوجا تو ضرور کرتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اور اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ جب حج کے موقع پہ جب طواف کرتے تھے تو غفرانک یعنی اللہ ہمیں بخش دے، اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے، تلبیح بھی پڑھتے تھے۔ اور مکے میں عام لوگ جو تھے نا، وہ بہت سیدھے سادے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مکے کے معاشرے پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ جو مطلب استغفار کرنا اور اللہ سے بخشش مانگنا جو تھا نا، یہ عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک کچھ لوگ بھی استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی موجود ہیں ان کے درمیان، تو ان کے اوپر ابھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اس کی بھی کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ وما، اور کیا ہے، لہم، انہیں، اللہ کے نہ، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ، وہم، حالانکہ وہ، یسدون، وہ روکتے ہیں، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما کانو، اور نہیں تھے وہ، اولیاء متولی اس کے، ان اولیاء اس کے متولی، ان نہیں، اولیاء اس کے متولی، اللہ مگر، المتقون تقوی والے، ولیکن، اور لیکن، اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ ایک تو رسول کی موجودگی، دوسرے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو استغفار اللہ سے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے اوپر عذاب نہیں لا رہا ہے۔ ورنہ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے، ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان کے اوپر عذاب نہ آتا، جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے سے روکتے تھے، مسلمانوں کا آنا وہاں پہ مشکل کر دیا تھا۔ تو پھر ان میں ایسی کوئی خاص خوبی تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ صرف اس کی وجہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر موجود لوگوں کی وجہ سے، اور یہ جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ اس کے اولیاء ہیں یا اس کے متولی ہیں، حالانکہ اس کے متولی، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تو تقوی والے لوگ ہیں۔ اب کیا تھا کہ وہ اصل میں سمجھتے یہ تھے، اس کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی لیے لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو اس کے ظاہر یہاں آنے والوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی باقی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہم ہی اس کے سرپرست ہیں، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خوش فہمی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی اور وہاں آنے والوں کی دیکھ بھال اور خدمت کر کے بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار یا متولی جو ہیں صرف تقوی والے ہو سکتے ہیں، اور انہی کا اس پر حق ہو سکتا ہے، ان کا تو اس پر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کے گھر سے ان کی کیا نسبت؟ تو اپنے آپ کو جو یہ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ہم یہ بیت الحرام اور خانہ کعبہ کا جو بھی وہ ہے اس کے ہم ہی متولی سرپرست ہیں، اور اسی لیے حاجیوں کی دیکھ بھال اور اس کی وہاں کی بھی صفائی اور سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا تو اس پہ کوئی حق ہی نہیں ہے، اس پہ تو صرف تقوی والوں کا حق ہے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے گھر سے ان کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں۔ تو کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ
تمام دوسری چیزوں اور شرک کے جو بھی ان کے جو راستے تھے ان کو پہلے بند کرنا تھا. اللہ کے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ شرک نہیں ایک ساتھ نہیں چل سکتا. وما اور نہ، کانا تھی، صلاتہم نماز ان کی، عند البیتی بیت اللہ کے پاس، اللہ مگر، مکان سیٹیاں بجانا، و تصدیتاً اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب بس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کی جو تم کفر کرتے تھے. اب اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ کوئی عبادت، کوئی دعائیں، کوئی کلمے تھوڑی پڑھ رہے ہوتے تھے، بلکہ سیٹیاں، تالیاں، بھنگڑے ڈالتے ہوئے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آج کل جیسے کبھی آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو کہ مزاروں پہ جو یہ عرس اور یہ سارے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دھمال ڈالے جاتے ہیں، ناچ ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف قوالیاں گانوں کی طرز پہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس طرح کے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو کہ نہیں جائز ہیں کسی صورت میں بھی. تو اللہ کے گھر کی عبادت جو ہے، اس کا طواف اور وہاں پہ جو کچھ بھی دعائیں ہیں، وہ بہت ہی خشوع و خضوع اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. اس میں شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ ہمیں بتایا؟ تضرعاً و خیفتاً، یعنی عاجزی سے اور چپکے چپکے. ہم دیکھیں گھر میں بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا شور مچا مچا کے کرتے ہیں یا تالیاں بجا بجا کے کرتے ہیں؟ خاموشی سے دل میں یا ہلکی آواز میں کرتے ہیں نا، جو ہمیں پتہ ہے اللہ تو سن رہا ہے نا ہمارا. اور عاجزی سے، انکساری سے، جس میں کوئی شور یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس تو دین تو تھا ہی نہیں نا، تو اپنے بنائے ہوئے طور طریقے تھے. تو اسی سے شور مچاتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، ناچتے گاتے وہاں پہ یہ نکل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے کہ یہ سارے کرنے والے جو ہیں نا، اب وہ ان کے لیے عذاب ہے. اس کفر، یہ سارے طریقے کفر کے طریقے ہیں. تو اس پہ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، اس کا مزہ چکھنے والے ہیں. کیونکہ مسجد کی تعمیر، دیکھ بھال کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، نمازیوں کی خدمت کرنا، یہ سارے کام ضائع ہو جاتے ہیں جبکہ انسان جو ہے وہ یہ فضول کام کرنے شروع کر دے، تو پھر باقی وہ ساری اس کی جو اچھے کا عمل تھے وہ بھی ضائع ہو گئے. تو وہاں پہ جانے کے بعد، مسجد میں جانے کے بعد عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، مسجد میں ادب اور احترام ہونا چاہیے. بیت اللہ کے علاوہ ویسے بھی جو مسجدیں ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. مسجدوں کا آج کل مذاق بنا لیا گیا ہے، صرف زیب و زینت، بڑے بڑے فانوس، نقش و نگار، قالین، یہ سب تو ہیں، مگر نمازیوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور نمازیوں میں بھی فرقہ واریت ہوتی ہے، اس مسجد میں جانا ہے، اس میں نہیں جانا ہے. اور اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دل سے وہ جو جذبہ، وہ جو خشوع و خضوع، وہ جو تضرعاً و خیفتاً والی کوالٹیز ہیں وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، چاہے گھر میں بھی ہوں. لیکن یہاں خاص طور سے مسجدوں کی بات ہے. تو مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے نا، اس کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ وہاں پر عبادت جو کی جائے ادب و احترام کے ساتھ کی جائے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیسدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، ثم پھر، تکون ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا سبب، ثم پھر یغلبون، وہ مغلوب کیے جائیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اب بات ہو رہی ہے کفار کی، کہ وہ کفار جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکیں، اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، افواہیں پھیلانے کے لیے، من گھڑت باتیں پھیلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عنقریب وہ اور بھی خرچ کریں گے. یعنی اس چیز کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا جو ہے
وہ اس کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے تیار. اب دیکھیں ویسے شیطان مال کی محبت کتنی دل میں ڈالتا ہے، لیکن ان کاموں کے لیے لوگ پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں. تو ان کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اپنے پیسے اور اپنا مال خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عنقریب اور بھی خرچ کریں گے وہ. جنگ بدر کے حوالے سے بیک گراؤنڈ سے آپ سمجھیں کہ کس طرح سے قریش کی طرف سے لشکر کی تیاری اور ساز و سامان کی فراہمی، اسلحے کی خریداری، پھر 10 خرچے ہوتے ہیں نا، اونٹ، گھوڑے، پھر راشن، پھر اس طرح کے اور بہت سے جو کام تھے جس میں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، ان میں جو ہے خوب خرچ کیا جا رہا تھا. اور ہر طرح سے وہ سب کے سب شیطان کے راستے کے مجاہدین تھے، اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے ماننے والوں کو جو ہے ان کے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کفار جو ہیں وہ اپنے اس مشن پہ جمے ہوئے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ لوگ خود بھی غور کر کے سوچ کے سمجھ سکتے ہیں، پھر بہت لمبا لیسن ہو جائے گا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کرنے والے لوگوں کے لیے وہ اور بھی، یعنی جب جنگ ہار کے گئے، غزوہ بدر سے شکست کھا کے گئے تو کیا کیا؟ ہمت ہار کے نہیں بیٹھے بلکہ اور زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ یہ کر دیا کہ مال جمع کرنا شروع کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ اپنے گلے میں سونے کا ہار دکھا دکھا کر کہتی تھی کہ اس میں یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے دے دوں گی. اور اسی طرح سے بہت اس سے بھی زیادہ تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ، اور بہت، کیونکہ ایک شکست کھا کے اب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں سے اتنا آسان بھی نہیں ہے مقابلہ کرنا، تو اس لیے وہ اور زیادہ مال خرچ کرنے کے لیے، یعنی پہلے جتنا کیا تھا اس سے بھی زیادہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے حسرت و ندامت کا سبب ہوگا، اور دنیا میں تو وہ مغلوب ہوں گے ہی. یعنی اتنی ساری تیاریوں کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے خرچ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آخر کو تو انہیں شکست ہی ہوگی، کیونکہ حق غالب آئے گا. اور مومنین کو اللہ کی مدد، اللہ کی تائید حاصل ہے تو ظاہر ہے وہ ان کو ہی فتح حاصل ہوگی، اور یہ شکست کھانے والے ہیں. اور پھر یہ تو دنیا میں ان کا انجام ہے نا، آخرت میں یہ سب کے سب جہنم میں جمع کیے جائیں گے. صرف دنیا میں ہی نہیں، دنیا میں تو ذلت اور شکست ان کے ہاتھ آئے گی ہی، آخرت میں بھی یہ سب جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. اور یہ مال جو اتنا جو یہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے دنیا میں نہ کوئی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا. ان کی ہو سکتا ہے کوششیں وقتی طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب نظر آئیں، لیکن قیامت کے دن یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت و ندامت کا سبب بنے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، لیمیز اللہ، تاکہ جدا کر دے، ممتاز کر دے، الگ کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاکیزہ سے، وجہ جلا، اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو، بعدہ اس کے پاس کو، علی بعدن بعض پر، فیرکمہ، اور پھر جمع کر دے اس کو، جمیعاً سارے کا سارا، فیجعلہ، پھر وہ ڈال دے اس کو، فی جہنم، جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. یہ جو جنگ ہو رہی ہیں ان کا جو اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے یا عذاب کے ذریعے ان کو سب کو نیست و نابود کر دیتا، اور مسلمانوں کو ویسے ہی فتح حاصل ہو جاتی. لیکن یہ جو آزمائش اور کشمکش تھی نا حق و باطل کی، یہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں یہ آزمائشیں اس لیے لوگوں کو ان میں ڈالتا ہے تاکہ ناپاک اور پاکیزہ کو الگ الگ کر دے. یعنی کون ایمان پر ہے اور کون نہیں ہے، ان کی پرکھ ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت بھی دیکھیں یہ جنگیں بھی اسی لیے تھیں، اور آج بھی جب کبھی بھی مومنین پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ بھی اسی لیے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو چھانٹنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے، ان کے درجے بڑھانا چاہتا ہے. تو کبھی بھی تکلیف اور پریشانی
سے کے وقت میں یا مشکل میں اللہ سے دور نہ ہوں، اللہ ہی کی طرف پلٹیں اور اسی کی طرف سے اس کو سمجھیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں، اسی پہ توکل کریں، تو پھر وہ مقصد جو ہے نا وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد ہے، جنت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور پھر جب خبیث کو الگ کر دے تو پھر اس کے بعض کو بعض پر جو ہے اللہ تعالیٰ ڈھیر لگا دے گا، جمع کر دے گا، یعنی ایک کے اوپر ایک تہ، ایک کے اوپر تہ لگ جائے گی۔ فیر کا منہ جو ہے نا یہ تہ بتہ ہوتا ہے، تو مومنین کی چھانٹی ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا رہے گا جس سے مومنین کی چھانٹی ہوتی رہے گی اور وہ الگ ہوتے جائیں گے۔ کچھ لوگ حالات سے ہار جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کو بھی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ کفر سے باز آ جائیں، حق کی مخالفت چھوڑ دیں، تو جو کچھ وہ پہلے کر چکے ہیں ان کو بھی اس کی معافی مل جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو کافر جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور مومن ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر یہ کافر جو ہیں یہ سارے کے سارے جو جمع ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا نا، ڈھیر لگا ہوا تھا جو لاشوں کا بھی، اور جو مر گئے تھے اور جو اس کے علاوہ بھی جو ایمان نہیں لائے، آخر تک نہیں لائے، تو ان سب کا کیا انجام ہوگا؟ وہ سب کے سب خسارہ پانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو نیک اور ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، اور جو ایمان لا چکے تھے ایمان پہ قائم رہے، اور باقی جو تھے ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر، بخش دیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ما، جو قد سلفا، بلا شبہ پہلے ہو گیا، وہیں یعودو، اور اگر وہ پلٹیں گے، فقط، تو بلا شبہ مدد گزر چکی، سنت الاولین، سنت یا طریقہ پہلوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کو کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور کفر سے باز آ جائیں۔ اگر اب بھی، یعنی اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر کفر سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور سارے پچھلے گناہ جو ہیں ان کے بخش دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ایمان لاتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان بالکل 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن وہیں یعودو، اگر وہ اسلام لا کر پھر کفر کی طرف پلٹیں گے تو پھر انہیں مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی تھی، کہ جو پچھلے گناہ بھی تھے نا، یعنی جو اسلام لانے کے بعد جو معاف کر دیے گئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے ان کے گناہوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان سب کی سزا ملے گی۔ یعنی ایمان لانے کی شرط پہ، ایمان لانے کے انعام کے طور پہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر ایمان لا کے واپس کفر کے راستے کی طرف جائیں گے تو جو گناہ کریں گے وہ تو ہوں گے ہی، پچھلے سارے بھی دوبارہ ان کو واپس مل جائیں گے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں نا قوموں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے جیسے فرعون کی قوم تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ عذاب ہٹا لیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر کیا ہوتا تھا، نہیں مانتے تھے، تو آخر میں کیا انجام ہوا ان کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ وقاتلہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے کوئی فتنہ، یہاں فتنے سے مراد ہے شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کے سارا اللہ کے لیے۔ وَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو یعملون بصیر، وہ عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان سے جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ شرک کا نام و نشان نہ رہے، مشرکین سے اس وقت تک جنگ کرو، اور دین جو ہے وہ صرف اللہ کا، یعنی صرف اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے، اللہ کے دین کا ہی بول بالا ہو، اس وقت تک جنگ کرو۔ بات یہ کہ کسی بھی معاشرے میں جب تک کہ پوری طرح سے اللہ کے دین کا نظام جو ہے وہ نافذ نہ ہو جائے تو فتنہ جو ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتا، اور اگر فتنہ غالب رہے کسی بھی معاشرے میں تو پھر لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا جو ہے
وہ مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جنگ اس وقت تک جاری رہے گی، کوئی بھی جو کفر اور اسلام کی جب بھی جنگ ہوگی تو وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ باطل مکمل طور پر مغلوب نہ ہو جائے اور اللہ کا دین پوری طرح سے غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے دین کا یہ غلبہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈر کنٹرول آ گئے، بلکہ پورے کا پورا دین اللہ کا ہی غالب ہونا چاہیے، اللہ کے ہی احکامات جو ہیں وہ نافذ ہونے چاہیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ باز آ جائیں اپنی کاموں سے، اپنی جو باطل عقیدے اور نظریات ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے دلوں کی جو ہے وہ صداقت اور سچائی جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے کہ جنگ لڑتے ہوئے، جیسے آپ نے اس طرح کے بھی واقعے کئی پڑھے ہوں گے نا کہ کوئی کلمہ پڑھنے لگا اور اس کو مار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل دیکھا تھا؟ تو مطلب یہ کہ اگر مجموعی طور پہ وہ ہار مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور ہر طرف جو ہے ایمان اللہ کے دین کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس نیت سے کس کام کو، کون سا کام وہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک ہی ان سے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، یعنی اس کے بعد اگر وہ پھر جائیں اپنی بات سے تو یہ بات تم لوگ اس سے پریشان نہ ہو کہ وہ کہیں بعد میں پھر نہ جائیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی ہتھیار ڈال رہے ہیں، بعد میں وہ پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو تم مسلمانوں تم یہ بات جان لو کہ تمہارا مددگار، تمہارا مولا، تمہارا حمایتی اللہ تعالیٰ ہے، اور کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ یعنی اس سے بڑا حمایتی اور مددگار کون ہو سکتا ہے، جو سب کا تخلیق کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ اختیارات والا ہے، تو اس کے آگے کسی کی چل سکتی ہے؟ تو اگر تم ایمان کے راستے پہ قائم رہو گے تو وہ تمہارا مددگار ہے، تو وہ تمہارا حمایتی ہے، تو پھر تم ان کی کسی اس سے چال سے یا کسی بات سے تم خوف نہ کھاؤ، تم نہ ڈرو۔ الحمدللہ یہاں پر آپ کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہوئی اور آپ کا 9واں سپارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔